अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लैंड किए आज 9 रोज गुजर गए और इन 9 दिनों में जो एक लफ्ज हमने तवातुर के साथ सुना है वो डील का है। डील का ये लफ्ज अगरचे पाकिस्तानी सियासत में नया नहीं है, मगर इसकी बाज़गश्त हर दफा एक नए अंदाज से सुनाई देती है। वो 2007 में बेनजीर भुट्टो के परवेज मुशर्रफ के साथ इंतखाबात से कबल दुबई में मुज़ाकरात हों, या फिर 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत होने का ताना। डील का शोर हर दफा बुलंद होता रहा है और अब अगले इंतखाबात से कबल इस लफ्ज के साथ नून लीग और नवाज शरीफ को जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी, दोनों जमातें यकजमा होकर नवाज शरीफ पर इक्तदार के लिए न सिर्फ डील करने का इल्जाम लगा रही हैं, बल्कि ये दावा भी कर रही हैं कि उनके लिए प्लेइंग फील्ड सेट कर दी गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून जनाब एतजाज एहसन साहब तो इस मुबैना डील से इतने अपसेट नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी जमात को नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरदार करते हुए एक मशवरा भी दिया है। डील है, अब तो किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि मियां नवाज डील के जरिए आए। यही मैं कहता रहा हूँ, अपनी पार्टी को भी कहता रहा हूँ कि इनसे ही बचो। अब उनको मौका मिला है तो उन्होंने सबको जीरो करके और वो खुद बनना चाह रहे हैं। तहम इस सारे मामले को जो चीज ज्यादा पेचीदा और पुरस्रार बना रही है वो नवाज शरीफ साहब की डील के शोर पर मुसलसल खामोशी है। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, जबकि पार्टी के इक्का दुक्का कायदीन इस तासुर को जायल करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं और ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को लाडला होने का ताना दिया गया तो बहुत बात दूर तक जाएगी। हमें गारंटी सिर्फ और सिर्फ वोट से है, हमें गारंटी सिर्फ और सिर्फ आइन से है। अगर ये बोलियां जो आज बोली जा रही हैं कि लाडला लाडला प्लस, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए। 2017 का पाकिस्तान बनाने में रुकावट हायल ना की जाए। पाकिस्तान को अब एक रहबर की जरूरत है, किसी सिलेक्ट किए हुए बंदे की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब को अगर लाडले का ताना दिया गया तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। इसी तनाजुर में अब पीपल्स पार्टी हैरान कुन तौर पर पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती हुई नजर आ रही है और पार्टी से मंसूब ये मौक़िफ़ भी मीडिया की जीनत बना है कि अगर पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखा गया तो पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करे। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो पीपल्स पार्टी के कायदीन नून लीग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सियासी महाज बनाने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पीटीआई ये भी इकट्ठा कर लें कि जनाब अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप किसी और को जो है मनपसंद मुसल्लत करने लगे हैं तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उनके लिए डिटरेंस हो सकती है जो मुख्तदिर हल्के हैं कि वो इस हद तक वो ना जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कंसिलिएशन से होती है, तो यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हल होगा। नाज़रीन, सियासी गहमागहमी के साथ साथ एक और इशू जो कि मुसलसल जेर बहस है वो है नैब तरमीम केस और नैब केसेस का सामना करने वाली सियासी क़यादत। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की क़यादत में काम करने वाले 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को 2-1 के अक्सरियती फैसले के साथ पार्लियामेंट से मंजूर शुदा नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म की तहकीकात और ट्रायल के लिए हद मुकर्रर करना पॉलिसी अमल है जो कि कानून साजों के दायरे इख्तियार में आता है, अदालतों के नहीं। नैब में की जाने वाली तरमीम का ताल्लुक क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर और कानून शहादत से है, जो आइन के आर्टिकल 142B के तहत पार्लियामेंट का इख्तियार है और किसी भी तौर पर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद लिखना है कि मुतल्लका केस की लंबी समातों के दौरान मेरे बार बार पूछने पर भी दरख्वास्त गुजार के वकील उन बुनियादी हुकूक की निशानदेही नहीं कर सके जो दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नैब तरमीम की वजह से मुतासिर हुई। नाज़रीन, फिर प्रोग्राम के दूसरे में हम सियासी मंजरनामे पर भी गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम नवाज लीग और पीटीआई दोनों का मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर माहिर आइन व कानून जनाब एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज साहब, आपने जिस तरह से कहा कि पिछले दिनों में कि नवाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो ये मुबैना डील है ये अब एक ओपन सीक्रेट है। आप कह रहे हैं कि जी उनके लिए प्लेइंग फील्ड सेट हो गई है और आप अपनी पार्टी को भी मशवरा दे रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से बचें।
تو آپ نے یہ 21 اکتوبر سے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا یا عدالتی ریلیف کا جو سلسلہ ہے نواز شریف صاحب کو ملنے کا اس کو دیکھ کر آپ اس نتیجے پر پہنچے؟ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے علینا، کنٹینیوس چین ہے. چین میں آپ وہاں سے شروع کریں، اگر اس سے پیچھے نہ جائیں. اگر پیچھے بھی جائیں تو وہ جو شہباز شریف کا یو ٹرن تھا وہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا. شہباز شریف لندن سے آتے ہیں اور لاہور لینڈ کرتے ہیں یا اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں، اور 14 گھنٹے کے اندر ہی گوز بیک ٹو لنڈن، کیونکہ میاں نواز شریف نے ایک سخت بیان دے دیا تھا جس میں کہا تھا کہ ہم حساب لیں گے، احتساب کریں گے. اب وہ جب میاں شہباز شریف کو انہوں نے پھر بھیجا اسٹیبلشمنٹ نے کہ جا کے کہو وہ اس طرح کی بات کیوں کرتا ہے، کوئی حساب کتاب کی بات نہیں ہوگی، کسی سے حساب نہیں لینا، کسی کا احتساب نہیں کرنا. اور اس پہ ہی بیانیہ بدل دیا نواز شریف نے کہ جی نواز شریف تو بخشنا ہے، اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ پہ چھوڑ دیا سب کچھ. اب یہ تو ڈیل کا تو اسی سے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ شہباز شریف کا یو ٹرن لے کے 17 لاکھ روپے کا ٹکٹ ایک اور خرچ کر کے فرسٹ کلاس کا، اور وہ چلے جانا اور پھر وہاں سے تسلی کر کے بھائی صاحب کو خاموش کر کے آنا. پھر آپ دیکھیں کہ ہی از اے کانوکٹ ہو از این ابسکانڈر. یہ تو مطلب ہے جلتی پہ تیل کی بات ہے. لا تو اس کو بہت مکروہ نگاہ سے دیکھتا ہے. اب اس کانوکٹ کو جو کہ ابسکانڈر بھی ہے سی آف کر رہا ہے یہ ہائی کمشنر سی آف کر رہا ہے، اس کو VVIP ٹریٹمنٹ دے رہا ہے. سو ڈیل وہاں کنفرم ہو گئی. اب جب یہاں پہنچے ہیں، یہ تو پہلے سے پتا تھا، پر جہاز آ کے لینڈ کر گیا ہے، جہاز آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اس وقت ہر ایک ایجنسی کی یہ ان میں آپس میں کمپٹیشن ہو رہی ہونی چاہیے تھی کہ اس ایبسکانڈر کو، جو مجرم ہے، کنوکٹڈ ایبسکانڈر ہے، اس کو پہلے ہم گرفتار کریں گے. اسلام آباد پولیس نے وہاں پہنچے ہونا چاہیے تھا، یہ پنجاب پولیس کو وہاں پہنچے ہونا چاہیے تھا، FIA کو وہاں پہنچے ہونا چاہیے تھا، اور آپس میں یہ کر رہے ہوتے کمپیٹ کہ کس نے گرفتار کرنا ہے. مجھے کوئی یہ جج صاحب بھی جو انہوں نے پروٹیکٹیو بیل دے دی ہے، کوئی مثال بتا دیں جہاں ایک ایبسکانڈنگ کانوکٹ 4 سال ایبسکانڈ کیا ہو، کوئی 1-2 مہینے بھی نہیں، 4 سال ایبسکانڈ کیا ہو، اس کو یہ اتنی ریلیف مل جائے اور بغیر پیش ہوئے. بین انہی جج صاحب نے، انہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، ان کی اپنی ججمنٹ ہو نواز شریف ہی کے کیس میں 2019 میں، اور اس میں وہ کہیں کہ یہ جو an absconder loses his right to audience. ایبسکانڈر کو تو عدالت میں پیش ہونے کی بھی اس کے حق نہیں ہوتا. He has to go to jail. The place where an absconder, a jailbreaker belongs is in jail. He should have gone to jail. اور یہ عامر فاروق کی اپنی ججمنٹ PLD 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 13 آپ دیکھ لیں. نواز شریف کے نام سے اس کی اپنی ججمنٹ ہے. یہ ان کا اعظم نذیر تارڑ پیش بھی ہوا ہے. بٹ اعتزاز، نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹیو بیل آنے سے قبل اور پھر جو پروٹوکول ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، بائیو میٹرکس کی فیسلٹی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، پھر ان کو CCPO صاحب جو ہیں ان کو ریسیو کر رہے تھے، سلوٹ کر رہے تھے، بٹ بہرحال بڑا پروٹوکول ان کو ملا. اور میں نے اسی حوالے سے سوال کیا تھا تو نگراں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے یا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں دیا، وہ پاکستانی پیدائشی پاکستانی ہیں
اور وہ جو ہے یہ انٹائٹلڈ ہیں اس چیز کے لیے. بٹ اعزاز صاحب, آپ جو نواز شریف صاحب سے بچنے کا مشورہ دے رہے اپنی جماعت کو, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی متوقع ہے, تو آپ کیوں بچنے کا کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کو نواز شریف صاحب اور نون لیگ سے؟ پارٹی کی جو اکثریت فیصلہ کرے گی وہ چلے گا, تو وہ آئی مے بی ان دا مائنورٹی. تو لیکن میں تو یہ ان کا دیکھتا ہوں, تو آپ دیکھیں نا, کوئی ایک انتہا ہے, ایک بندے کو جس کو آپ ریلیز کر رہے ہیں بیل پہ, اول تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, وہ آپ کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا تھا, اس کا وکیل نہیں پیش ہو سکتا تھا. He had lost his right of audience until he reverted back to jail unconditionally and from there applied for bail, جو اس کے کوئی گراؤنڈز ہوتے یا نہ ہوتے. اب اس کے بعد جلسے کو خطاب کرتے ہیں, یہ بھی دیکھیں ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں, یہ کس کو, کسی محمد بوٹا کو یہ ملے گا پریولیج؟ یہ عمر فاروق صاحب دیں گے؟ ڈیل کے علاوہ میاں نواز شریف آ سکتا تھا. اور آپ تو بلکہ کہتے تھے اعتزاز صاحب کہ یہ پاکستان سے باہر ہی منڈلاتے رہیں گے, یہ پاکستان نہیں آ سکتے. حیران کن طور پہ ان کو لائک آئی مینشن کہ پروٹیکٹیو بیل ہی صرف نہیں, وہ اب باقاعدہ طور پہ ایک تو اسٹیٹ پروٹوکول بھی انہوں نے انجوائے کر رہے ہیں وہ, اور وہ آئندہ کل سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنی انتخابی سرگرمیوں میں بھی وہ بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے. بٹ اعتزاز صاحب, سوال بنیادی جو مفاہمتی ڈائیلاگ کی وہ بات کریں, اور اپنے ہی جلسے کی تقریر میں انہوں نے یہ جس طرح سے کہا کہ ایک بنیادی مرض سے ملک کی جان چھڑانا ہے, جس کی وجہ سے ہمیشہ اس مرض کی وجہ سے ملک حادثات کا شکار ہو جاتا ہے, اور سب کو مل کر جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ مفاہمتی ڈائیلاگ کی جو یہ بات کر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ جماعتوں کے درمیان یہ مفاہمتی ڈائیلاگ ایک تو پروان چڑھنا چاہیے, اور پھر دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب اگرچہ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ بینیفیشری ہیں اس وقت اس ڈیل کے, وڈ ہی وانٹ کہ اس قسم کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈر جو ہے وہ شامل ہونے چاہیے, تمام سیاسی جماعتیں؟ نہیں جائیں گے. آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے, بالکل نہیں جائیں گے, اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں, وہ چاہتے بھی نہیں ہیں, وہ بالکل اس بارے میں بالکل میاں صاحب بہت کلیئر ہے. وہ مریم بی بی نے کوئی 20 مرتبہ جلسوں میں کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کریں. اب لیول پلینگ فیلڈ ان کے مطابق کیا تھی؟ ایگزیکٹلی یہ کہ اس فتنے کو گرفتار کر کے سزا دیں, اندر یہ جیل سے نہ نکل سکتا ہو, اور پھر ہم آئیں گے. اور وہ ایبسولوٹلی آلسو جسٹس شوڈ بی بیلنسڈ, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور بہرحال وہ ماحول ان کو مل گیا ہے. بٹ آپ اعتزاز صاحب یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سٹانس لے لیا ہے کہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو حصہ انتخابات میں نہیں لینے دیا گیا تو وہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کریں گے؟ یہ سوچ آپ کی جماعت میں پائی جا رہی ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا میرے علم کے مطابق, لیکن کسی سٹیج پہ یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا سب جماعتوں کو کہ اگر ایک پارٹی بالکل ایکسکلوڈ کی جائے اور اس کا لیڈر بھی اندر ہو, اور اس کے ورکرز پہ بھی ایک ٹیرر پھیلایا جا رہا ہو, اور روز وہ اٹھائے جا رہے ہوں, اور اس کو کینڈیڈیٹس کو بھی رکاوٹ ان میں رستے میں ڈالی جاتی ہو کہ ان کا کینڈیڈیٹ کوئی نہ بنے, جو بنے گا کینڈیڈیٹ اس کو اٹھا لیا, تو پھر کیا الیکشنز ہونے چاہیے؟ ایسے الیکشنز کہ ایسے الیکشنز کو کوئی مانے گا ہی نہیں. یہ تو سوچنا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی سے یہ توقع بھی رکھے وہ انتخابات ایسی صورتحال میں ان کا بوائیکاٹ بھی کر سکتی ہے؟ نہیں, بائیکاٹ نہیں میرا خیال کرے گی. پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ اس زمانے بھی نہیں تھا کیا. بی بی نے جب ہم 17 MNA سے ساری اسمبلی میں 17, تو بی بی شہید نے یہی رویہ رکھا تھا, اور یہ بڑا کارآمد بات تھی کہ بائیکاٹ نہیں کرنا, ہمارے پاس 17 ہو. یہ ایک پلیٹ فارم ہے نیشنل اسمبلی کا جس میں ہمارے 2 بندے بھی ہوں تو ہم نے نہیں چھوڑنی. اور وہاں چونکہ ہارے ہوئے بہت زیادہ تھے کینڈیڈیٹس, وہ ہر ہارا ہوا کینڈیڈیٹ چاہتا تھا کہ یہ جو 17 ہیں یہ بھی نہ اسمبلی میں بیٹھے, یہ بھی نہ بیٹھے تو بہتر ہے. تو وہ اپنی جلن سے کرتے تھے. پر یہ واک آؤٹ کر جانا اسمبلی سے یا الیکشن سے, یہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. آپ دیکھیں 1988 میں بھی
2008 میں بھی زرداری صاحب نے منوایا تھا اس کو نواز شریف کو کہ الیکشن لڑنے ہیں. نواز شریف تو بائیکاٹ کر بیٹھے تھے, پر انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے, وی ہیو ٹو بی ان دی ہاؤس, اور ادھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی بن گئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے کیا کیا. عمران خان 140 MNA لے کے اور باہر چلا گیا اسمبلی کے. اصل میں وہاں سے اس کا ویک پوائنٹ سٹارٹ ہوا, ویکنیس ذرا. اگر وہ 140 MNA اگست 12 تک بیٹھے رہتے تو یہ اتنی بساط ان کے پاؤں کے تحت ہلی نہ ہوتی. 140 MNA وہاں نیشنل اسمبلی میں ٹل دی لاسٹ ڈے, نہ یہ لیجسلیشن ہر قسم کی ہوئی ہوتی. بہت فرق ہوتا فضا کا, مزاج کا. تو یہ بائیکاٹ, میں تو نہیں بائیکاٹ رستہ سمجھتا. آپ کے اکارڈنگ I don't think People's Party will. رائٹ. اعزاز صاحب, کھوسا صاحب کی تجویز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور PTI کو اتحاد کر لینا چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں ایسی تجویز سے؟ ہو جانی چاہیے. یہ تو پارٹیز نے سوچنا ہے تو یہ وہ PTI بھی سوچے گی اس پہ, پیپلز پارٹی بھی سوچے گی. اگر یہ کوئی آپشن ظاہر ہوئی, سامنے آئی, بٹ ابھی تو بہت دوریاں ہیں اور بڑے کانٹرڈکشنز ہیں. ایک دوسرے کو زخم لگائے ہوئے دونوں سائڈیں نہیں بھولتی, اور ابھی تو ممکن مجھے یہ نہیں نظر آتا. پر بہرحال کھوسا کی ایک پازیٹیو سوچ ہے اس بارے میں. پازیٹیو سوچ ہے. اعزاز صاحب, آپ کی مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک اختلافی نوٹ جو نیب قانون میں ترمیم کا جو فیصلہ تھا, جس میں نیب قانون میں ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا, اس حوالے سے اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا 1.5 ماہ بعد منظر عام پر آیا ہے, آج ریلیز ہوا ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ویئر ان کنورسیشن ود اعتزاز احسن صاحب. گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اعزاز صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اختلافی نوٹس پر آپ کے اور ان کے سٹانس کے حوالے سے آپ کے کامنٹ لینے سے پہلے میں چاہوں گی عمران خان صاحب سے متعلق جو عمران خان صاحب کا ایک خدشہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ لندن پلان کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انتخابات کے بعد بھی جیل میں رکھا جائے گا. آپ کو الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ محسوس تو نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں آپ کو بتا دوں, میں کہتا ہوں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. عمران خان کو سزا میرے خیال میں یہ سائفر کیس میں ہوگی, اور آلدو یہ سائفر کیس 0 ہے, 0 سائفر پہ یہ پرائم منسٹر کی قدرت ہے, اس کا فیصلہ ہے آئین کے تحت کہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے کہ نہیں. ہے پرائم منسٹر کا اپنا استحقاق ہے. وہ کوئی یہ جتنے وزیر یہ گواہ پیش کر لیں, اعظم خان ہو گیا, اسد مجید ہو گیا, جو بھی ہو جائے, وہ اس حقیقت کو نہیں چینج کر سکتے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنا پرائم منسٹر کا کام اور اس کا اختیار ہے. آپ اگر اس کو نہیں چینج کر سکتے تو پھر آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدانی چلانا, وہ ہوتی ہے مدانی جس سے پرانا طریقہ تھا دہی بنانے کا اور لسی بنانے کا. وہ دودھ میں اور پانی ڈال کے اور اس کو وہ چرن کرتے تھے, تو وہ پانی میں اگر چل رہی ہو تو کچھ نہیں بنے گا. تو یہ سائفر کا کیس it's just a constricted mind to hurt him, اور اس کو سزا دینے کا کوئی یہ کیس بالکل نہیں بنتا. اور یہ جو ڈی بی نے بھی اس کا فیصلہ دیا ہے وہ اس میں اصل ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کیا اور اس کو دے دیا. پر سائفر میں سمجھتا ہوں یہ سائفر میں ہی آپ یہ سمجھتے ہیں رائپ ہو گیا ہے, اور اس کو جلدی, کیونکہ میاں نواز شریف کی کنڈیشن یہ تھی کہ, اور وہ مریم بیان کرتی نہیں ہے کہ فتنے کو سزا ہوئی ہو. اب فتنے کو سزا ہونی ہے پہلے, اب جب سزا ہوگی اس کو تو سزا لمبی ہوگی,
پر کاٹے گا وہ اتنی جتنی رجیم چینج کی ضرورت کب ہوتی ہے رجیم چینج یہ کوئی پاکستان میں نہیں کہہ سکتا. 8 مئی کو آپ میں یہ نہیں تھے پیشین گوئی کر سکتے کہ جی پاکستان میں 9 مئی کو کل اتنا ٹرمائل ہوگا, اتنا وہ ایک ٹریپ کیے جائیں گے لوگ, پھر یہ سارا کچھ اتنا ہو جائے گا کہ جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہے وہ جیل میں ہوگا, اور جو جیل میں ہونا چاہیے وہ تخت پہ بیٹھا ہوگا اور اس کی جانب بڑھ رہا ہوگا. اب پاکستان میں you can predict nothing but the past, and Imran Khan is going to serve only as long as یہ حکمران اور یہ اسٹیبلشمنٹ با اختیار رہتی ہے. وہ 6 مہینے ہو 4 سال ہو 2 سال ہو, یہ کسی کو کوئی نہیں پتا ہے. اعجاز صاحب آپ کہتے ہیں انپریڈکٹیبل اتنی ہے انسرٹن سچویشن کہ ون کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. اعجاز صاحب یہ جو نیب ترمیم کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اور اس کے خلاف کل ریویو جو ہے وہ اس کی سماعت ہونی ہے, مقرر ہے, اور آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا. آپ کو یاد ہوگا ستمبر کی 15 تاریخ کو یہ فیصلہ سامنے آیا تھا, اور اب 1.5 ماہ کے بعد یہ اختلافی نوٹ سامنے آنا, اس کی ٹائمنگ آپ کو تو کیسی لگتی ہے؟ اور پھر میں ذرا اس اختلافی نوٹ میں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سٹانس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیب قانون میں ترامیم ایگزیکٹو معاملہ ہے, یہ عدالت مداخلت نہیں کر سکتی, اس پر بھی ضرور آپ کے کامنٹ چاہیں گے. منصور علی شاہ صاحب ایک بڑے زیرک جج ہیں اور مجھے ان سے بڑی توقعات ہیں ابھی بھی, اور یہ ایک نامور جج بنیں گے. اور میرے تو یہ کیمبرج یونیورسٹی کے کالج میرے سے جونیئر تھے بہت, 12-13 سال, پر they went to Downing College. عمر عطیہ بندیال also went to Downing College as did سلمان راجہ. تو ہم 4 وہاں اس کورٹ روم میں ہوا کرتے تھے ڈاؤننگ کالج کیمبرج کے, اور مجھے ان کی لیکن مجھے یہ توقع تھی کہ ہی ول بی ان دی کارنیلیس لائن آف ججز, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو سپورٹ اس وقت کرے ججمنٹ, اور بدقسمتی سے وہ ایسے ماحول میں آئے اور ایسے دن آئے جس روز نیکسٹ ڈے کیس لگا ہو, اور جس روز نواز شریف ایک ٹوٹل کنٹرول میں ایبسکانڈر, کنوکٹڈ ایبسکانڈر, بیل اس کے گھر میں جا کے بایو میٹرکس ہو رہی ہو, اور اسٹیبلشمنٹ اتنی گری بھی ہو, سر بسجود ہو نواز شریف کے سامنے, ایک فریق کے سامنے, اور اس ماحول میں اٹس انفارچونیٹ, دا ٹائمنگ میں بھی جسٹ انفارچونیٹ, بٹ اٹ از ناٹ اے کارنیلین پوزیشن. I don't think so, and I regret that. Not a coordination آپ کہہ رہے ہیں, اور ٹائمنگ may be unfortunate, does raise eyebrows آپ نے جس طرح سے مینشن کیا اعجاز صاحب. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کل ریویو میں یہ فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ کل کے ریویو میں فیصلے کو سسپینڈ تو کر سکتے ہیں, معطل تو کر سکتے ہیں, پر ریویو پہ بحث تو سننی پڑے گی فریقین کی. ایک دن میں تو نہیں یہ کر دیں گے, ایک نوٹس کریں گے. نوٹس کیا ابھی اٹارنی جنرل وغیرہ کو, پر دوسری طرف سے موقف جو پیش کیا گیا ہے, اور جن پٹیشنرز نے یہ پٹیشن پہلے گزاری تھی ان کو سنے بغیر ایک دن میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے. تو کل کوئی فیصلہ نہیں آئے گا, لیکن اس کے بعد لیکن پاکستان میں کہاں وہ یہ ہو سکتا ہے جلدی آ جائے. اگر جس سپیڈ پہ ایونٹس جا رہے ہیں اور اس میں ٹائی اپ یہ ہو جاتا ہے
تو پھر تو خطرناک بات ہے. تو اگر تو اعزاز صاحب کل نہیں اگر تو اگلے چند روز میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ یہ ہو سکتا ہے جلدی آ جائے. اگر جس سپیڈ پہ ایونٹس جا رہے ہیں اور اس میں ٹائی اپ یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو خطرناک بات ہے, افسوسناک بات ہو. رائٹ. اعزاز صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بڑی سوچ بچار کے بعد منظور کرتی ہے, جس میں ہر طرح کی عوام کی نمائندگی بھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ پارلیمنٹ میں درجنوں بلز ایک ہی نشست میں منظور ہوئے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے اسی پارلیمنٹ کے حوالے سے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یہ انہوں کو کہنا پڑا کہ پاکستان کی بدترین کی جو پاکستان کی تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ وہ تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالت اس چیز کا بھی جائزہ لے سکتی ہے؟ ڈیلیبریشن کیسی تھی کیسی نہیں تھی یہ تو پارلیمنٹ کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پر یہ تو بڑا کلیئر ہوا ہے کہ بہت سارے بلز وداؤٹ ڈیبیٹ, شاید 2-4 وداؤٹ ایون سرکولیشن پاس ہوئے گئے ہیں. جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کریں, جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کریں. اینڈ the learned judge, he could have taken judicial notice of this. یہ ایک ایسا فیکٹ تھا جس کا جوڈیشل نوٹس لیا جا سکتا تھا, کیونکہ یہ اسمبلی میں اگر آپ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونے دیں گے تو وہ تو بڑی جو اسمبلی کی حیت ہے اس کی ہی نفی آپ کرتے ہیں. رائٹ. اور جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے یہ مینشن کیا اپنے اختلافی نوٹ میں کہ جو ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشنز ہیں پبلک کی سوشل اینڈ اکنامک پالیسی کنسیڈریشن لیجسلیشن از این ایلیبوریٹ انڈرٹیکنگ وہ کہتے ہیں, اور یہ آؤٹ کم ہوتا ہے اس ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشنز کا. ساتھ ساتھ اعزاز صاحب یہ بھی کہا کہ انڈرمائننگ دا لیجسلیشن انڈرمائنز ڈیموکریسی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایگزامن آپ جب کر رہے ہوتے ہیں کانفلکٹ آف رائٹس اینڈ لیجسلیشن, courts must consider that they are dealing with a legislative document that represents multiple voices, myriad policy issues and reflective of public ethos and interests voiced through the chosen representatives of the people. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں انفارچونیٹلی آپ بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ایک ہیپ ہیزرڈلی ایک ہیسٹ میں جس طرح سے لیجسلیشنز نظر آئی ہوتی ہوئی, بٹ دین اگین لائک یو سے nothing you can predict nothing but the past. Thank you so much اعزاز صاحب for joining us. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر ماہر آئین و قانون جناب اعزاز احسن صاحب اس وقت ہم سے بات کہے تھے, جنہوں نے کہا کہ الیکشن سے قبل عمران خان صاحب باہر آتے ان کو نظر نہیں آ رہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت بوائیکاٹ نہیں کرے گی, اگرچہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو میسر کرنے کے حوالے سے وہ ضرور ایک حد تک جائے گی اور اپنا ایک رول پلے کرے گی. اور سائفر کیس سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے وہ صفر ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوگا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب شیخ روہیل اصغر صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب یہ جو ڈیل کا تاثر ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے اور آپ کی جماعت کے لیے ایک پلینگ فیلڈ سیٹ کر دی گئی ہے. اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ, لیگل ایکسپرٹس آر آلسو آف دا اوپینین. آپ کی جماعت تو شیخ صاحب عمران خان صاحب کو یہ لاڈلے کا تانا دیتی تھی, اب میاں صاحب سے متعلق اس قسم کی ایلیگیشنز جو عائد کی جا رہی ہیں, اور گزشتہ 9 روز میں نہ میاں صاحب کی جانب سے نہ ان کی صاحبزادی کی جانب سے اس بات کی تردید نہیں کی گئی, کیوں؟ بیکار باتوں کی تردید نہیں کی جاتی, خاموشی اختیار کی جاتی ہے. سمجھدار لوگ جو ہے نا, آپ کو میرے خیال میں بتا دیتا ہوں کہ سمجھدار لوگ زیادہ خاموش رہتے ہیں, جب وقت آتا ہے پھر وہ بات کرتے ہیں. اور یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا اپنے انٹرو میں, جو بات آپ نے ذکر کیا, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شکست خوردہ ہیں, جو خائف ہیں, جو میاں صاحب کی آمد پہ پہلے یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب آ نہیں رہے, کیوں نہیں آ رہے, کب آئیں گے, کیسے آئیں گے. اچھا وہ امیدوں میں پانی پھر گیا. اب آپ کے پاس اور تو بات تھی کوئی نہیں ٹاپک. اب میاں صاحب نے یہ ٹھان لی, طے کر لیا کہ میں نے واپس جانا. اب میاں صاحب آ گئے. اب میاں صاحب آ گئے تو وہ چیپٹر بند ہو گیا کہ کیوں نہیں آ رہے, بھاگ گئے, لٹ گئے, مار گئے. بس وہ وقت بیچنا تھا نا, وہ اب ختم ہو گیا. اب آپ دوسری طرف آ جائیے کہ جی میاں صاحب آ گئے, کیوں آئے ہیں,
کس لیے آئے؟ کہیں کسی طرف بھی کوئی چین نہیں ہے. اب یہ شروع کر دیا کہ جی وہ اپنا فیسیلیٹیشن. خدا کے بندو یہ مجھے بتانا پڑے گا؟ تو آپ لوگ بتاتے رہے ہو کہ یہ جو کچھ مقدمات بنائے گئے یہ سارے کے سارے فیک تھے. کوئی شخص اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ جو بندیال نے جو بند باندھنے کی کوشش کی وہ بند جو تھے وہ تو ریت کی دیوار ثابت ہو رہے تھے نا. جب بھی کوئی قانون اپنا راستہ لیتا, جب بھی کوئی ایسا شخص تھا جو صرف قانون کی کتاب کو پڑھتا, تو جتنے مقدمات آپ نے بنائے تھے وہ سارے کے سارے ریت کی دیوار ثابت ہوتے اور گر جاتے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. کوئی بھی کیس جب چلتا ہے وہ کسی ثبوت اور حقائق کی بنیاد پہ چلتا ہے, پروسیکیوشن پہ چلتا ہے, اسٹرانگ پروسیکیوشن پہ آپ چلتا ہے. کس کس کا نام لوں؟ بشیر میمن کا نام لوں لیکن کس کا نام؟ شیخ صاحب لیکن میاں صاحب 4 سال بعد ہی کیوں واپس آئے؟ کا نام لوں؟ نہیں 4 سال بعد یہ اگر مقدمات جعلی تھے. ایک شخص جی آپ کو پتا ہے جو حالات تھے آپ سمجھ سکتی ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے تو آپ بڑی اچھی باتیں کر سکتی ہیں, میں یہاں بیٹھ کے بہت اچھی باتیں کر سکتا ہوں. ایک شخص جو مصائب میں مصیبت میں جس کو نکالا گیا, جس کو یہ بات کہہ کے نکالا گیا کہ تم نے واپس نہیں آنا ورنہ ہمارے کیسز کے معاملے میں تمہیں سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی. جب آپ اس قسم کے حالات پیدا کرتے ہیں, جب آپ کی سپریم کورٹ بغیر سوچے سمجھے, جب آپ کی ہائی کورٹس بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرے اور اپنے رائے دیں اور بیٹھ کے وہاں پہ پتہ نہیں کون کون سے ڈائلاگ بولے جائیں, کون کون سے شعر سنائے جائیں, تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے تھا. میرے خیال میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک عام آدمی کی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت عقل مندی سے کام لیا. جو ہی اس ملک میں انصاف واپس آیا انہوں نے واپس ٹھان لی. شیخ صاحب تو یہی تو سوال کیا جا رہا ہے کہ اچانک سے جو ریلیف ملنے کا سلسلہ ہے, جو اسٹیٹ پروٹوکول مل رہا ہے, بنتا ہی نہیں ہے. یہ سوال نہیں بنتا, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے بھائی. آخر کار 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. پروٹوکول کیا بہت زیادہ کیا پروٹوکول مل رہا ہے بھائی؟ وہ یہ بتا دیں. کیا میں ایک عام آدمی ہوں, میں ایک منصب سے نیچے آیا ہوں, اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے نا یار, میرے ساتھ بھی کوئی سیکیورٹی ہو جائے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب کو اکیلے چھوڑ دیا جائے, آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے, جو آپ کے حالات ہیں یہاں پہ دہشت گردی کے, یہ اس طرح کیا جائے؟ پتہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے بات کرنی ہے نا. اگر ہم میری اگر آپ بات کر لیں گے تو پروگرام ختم بس. رائٹ. بٹ شیخ صاحب کیا اس بات سے یہ اخذ نہیں چلے گا نا پروگرام, یہ اخذ ختم ہو جائے گا. رائٹ. بٹ شیخ صاحب کیا اس بات سے یہ اخذ کیا جائے کہ ٹائمنگ جو تھی واپسی کی وہ میاں صاحب نے خود ہی چوز کرنی تھی؟ نہیں میں نے آپ کو بتایا نا. دیکھیں نا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بندیال کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں کوئی بہت کم عقل آدمی ہوگا جو میاں صاحب کو جا کے مشورہ دیتا کہ آپ واپس تشریف لیں. کیوں بھائی؟ میں نے آپ کو عرض کیا ہے پہلے ہی, میں نے عرض کیا آواز شیخ صاحب کی. جو ہی معاملات درست ہوئے ہیں اور قانون نے اپنا راستہ بنانا شروع کر دیا تو میاں صاحب نے واپس آنا تھا. وہ آنا تھا انہوں نے. یہ تو ناممکن چیز ہے نا کہ نہ آتے. ان کے اباء و اجداد کی قبریں یہاں پہ, ان کے اپنے یہاں پہ ہیں, ان کا گھر ہے, ان کا ملک ہے, وہ تو آنا تھا. لیکن ہاں ایک بات طے ہے کہ انہوں نے وہ وقت ضرور چنا جس وقت ان کو یہ امید تھی کہ جب وہ عدالت کے اندر جائیں گے, عدالت میں اپنی جا کے درخواست رکھیں گے, ان کی درخواست کو قانونی طور پر دیکھا جائے گا اور اس پہ ان کو انصاف ملے گا. اور یہ بھی رائٹ, اور یہ بھی میاں صاحب چاہتے تھے کہ اس میں کنڈیشن یہ بھی ہو کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے. کون ہے عمران خان؟ وہ غیر سیاسی آدمی ہے. آپ پتہ نہیں بار بار پتہ نہیں کیوں آپ اتنی زیادہ امپریس ہیں ان سے. نہیں بالکل امپریس کی بات نہیں. سابق وزیر اعظم ہیں, میاں صاحب کے سب سے بڑے اوپوننٹ ہیں روہل صاحب. دیکھیں میں آپ کو شگری میں آپ کو بتاؤں, جی میں اگر کوئی گناہ کروں گا تو پکڑا جاؤں گا. جو کوئی گناہ میں نے کہا تھا اس کو 9 مئی کو فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دو. میں نے کہا تھا اس کو اس ملک کا تباہ و برباد کر دو. میں نے کہا تھا اس ملک کو اکیلا کر دو. میں نے کہا تھا اس نے ساری دنیا سے اپنا جھگڑا شروع کر دو. میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ چائنا کو اپنے یہاں سے نکال کے باہر پھینک دو. میں نے تو نہیں اس کو مشورہ دیا نا, کہ اس کی اپنی عقل تھی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا.
تو آپ نے کیے کی سزا تو ہر کوئی بھگتے گا نا. لیکن روہل صاحب عوامی سرویز کے مطابق 62% مقبولیت ابھی بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہے. پتا نہیں, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا, الیکشن ہوئے گا پتا چل جائے گا. گیلپ کا سروے سامنے آیا تھا, جون میں کنڈکٹ کیا گیا تھا. آتے رہتے ہیں سارے پیڈ ہوتے ہیں, سارے یہی ہوتے ہیں سارے پیڈ. رائٹ, اچھا اس کا کوئی حقیقت نہیں رائٹ. مجھے شیخ صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ خواجہ آصف صاحب نے جمعے کے روز انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 28 جنوری کی جو پولنگ ڈیٹ ہے وہ عدالت میں جمع کروا دے گا, اور اس کے اگلے ہی روز ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ تاریخ کوٹ کر دے گا, یہی 28 جنوری کی. تو آپ کی جماعت کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب بھی یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں, اور آپ جو بیچ میں مینشن کر رہے تھے کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے چیف الیکشن کمیشن کو نہیں پتا, لیکن ایک جماعت کو پتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. میری بات یہ صرف الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے, اسی کا پروگریٹو ہے, اسی کا حق ہے, اسی کے پاس آئینی طور پر اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے گا. ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 30 نومبر کو غالباً 30 نومبر کو آپ کا ڈیلیمیٹیشنز کا پروسیس ختم ہوگا. اس کے بعد, اب اس کے فوراً بعد یا ایک دن بعد یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد, مجھے نہیں اس کا علم نہیں ہے, تو آپ زیادہ بہتر. رائٹ, اور آخر یہ 30 نومبر کے بعد کسی وقت بھی وہ اعلان کر دیں گے الیکشن کی تاریخ کا. اور روہل صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جو ایک آپ کی جماعت نے ایک نعرہ بلند کیا تھا ووٹ کو عزت دو کا, اور 18 ستمبر کی میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی جس میں احتساب کی انہوں نے حوالہ دیا تھا, کہا تھا کہ احتساب ہوگا, وہ کیا سمجھے؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن ہو چکا ہے اور اقتدار میں آنے کے لیے ہر کچھ جائز سمجھا جائے؟ اصولی طور پہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اصولی طور پہ آج بھی میاں صاحب کا نعرہ وہی ہے, اور لیکن صرف میری اپنی ایک سوچ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف جوڈیشل کونسل میں اس کا کیس ڈال دیا گیا, اس کو نوٹس ہو گیا. یہ ہر ادارے کا اپنا ایک طریقہ ہے, سوائے ہمارے ادارے, کیونکہ ہمارے ادارے کو تو ہر کوئی پکڑ لیتا ہے, اس لیے کہ کمزور ترین ادارہ جو ہے وہ آپ کا ڈیموکریٹک ہے ادارہ, اور جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی ایک موجہ, ایک قانون ہے ان کا, ایک اصول ہے ان کا. آپ شکایت کر سکتے ہیں ان سے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے صاحبان کی وجہ سے اس ملک کو نقصان ہوا, اس ملک کے عوام کو نقصان ہوا, اور آج آپ کی جو آج پھر جو دہشت گردی پنپ رہی ہے یا جس نے سر اٹھایا ہے, وہ بھی انہی کی پالیسیز کا نتیجہ تھی. آپ ان کی شکایت کریں گے, آپ اپنا نعرہ بلند کریں گے کہ ووٹ کو عزت دو. وہ جو صاحب اس وقت ہوں گے چیف آف آرمی اسٹاف, عزت کو کیسے بحال کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے خیال میں بہت سارے جو ان سروس لوگ تھے, جو ریٹائرڈ لوگ تھے, ان کے خلاف کچھ ادارے نے اپنی ایک پروسیس شروع کیا. رائٹ, یہ بات آپ نے ہمارے شو پہ تھی کہ جو اس وقت کے آرمی چیف ہوں گے ان کے آگے یہ معاملہ جو ہے وہ لے کر جایا جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ شیخ روہل اصغر صاحب. اس وقت ہم سے بات کرتے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف تیمور جھگڑا صاحب. آپ صوبائی وزیر بھی خیبر پختونخوا کے رہ چکے ہیں, اور جھگڑا صاحب سے بات کریں گے. جھگڑا صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جھگڑا صاحب پہلا سوال تو یہ اطلاع جو آج سرفیس کی ہے, نیب خیبر پختونخوا نے آپ کو جو سمن کیا ہے, یہ کووڈ کے دوران کہا جا رہا ہے کہ سامان کی خریداری میں خرد برد کے معاملے پر طلب کیا گیا ہے آپ کو, یہ بات درست ہے اور آپ کو یہ نوٹس موصول ہوا ہے؟ ہاں جی, موصول ہوا ہے. 6-7 مہینے سے یہ لوگ دیکھ رہے کہ ان کو کچھ ملے. میں صرف 3 باتیں کہوں گا. ایک obviously میں جاؤں گا کیونکہ کم از کم ہم جو ہے ہم قانون کو فیس کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو اگر آپ نوٹس پڑھیں, انہوں نے کہا کہ ان کو میرے سے انفارمیشن چاہیے, نوٹس ڈپارٹمنٹ پہ, اور ہماری پبلک ڈیوٹی ہے جہاں پہ واقعی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ اس کو اسسٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہے تو پھر نیب یا اسٹیٹ بہتر جانے.
सो आप कल पेश हो रहे हैं? बिल्कुल। प्री अरेस्ट बेल की तरफ, प्री अरेस्ट बेल की तरफ तो नहीं जा रहे, डायरेक्टली पेश हो जाएंगे? मेरे पास कुछ छुपाने का नहीं है। बाकी जैसे मैंने कहा, आई गो विद अ क्लियर माइंड एंड क्लियर हार्ट एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर साइड। बट डू यू फील कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक कड़ी हो सकती है, इसको लिंक किया जा सकता है उससे? अगर आप माहौल देख लें तो वो हो सकता है। जो मेरा मुल्क की अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के बारे में एक जनरल राय है, वो सिर्फ ये कि हम जब जो काम ठीक होता है और जो गलत होता है उसको मिक्स कर देते हैं ना। कोविड में माशाल्लाह जो हमारी टीम ने काम किया था, इंक्लूडिंग ऑन प्रोक्योरमेंट्स, उन लोगों को मैं दाद देता हूं। मुझे एक मीटिंग याद है जहां पे एक चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हमें कोई प्रोक्योरमेंट करनी नहीं चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि बाद में नैब भुगतना पड़ेगा। मुझे बड़ा हैरान कौन लगा कि लोग जो है वो इंसानी जाने दाव पे लगा सकते हैं अपना काम ना करने के लिए। वो मेरे लिए कम से कम कबूल नहीं था। तो आई एम प्राउड ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन एंड आई विल गो एंड डिफेंड इट। यू विल गो एंड डिफेंड इट, बट आप इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त माहौल बना हुआ है और जिस तरह से आपकी पार्टी के साथ एक सलूक रखा हुआ है, सो आपको आप ये इसको रूल आउट नहीं करते इस इंप्रेशन को, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक कड़ी हो सकती है। बट झगड़ा साहब, आपसे एक बुनियादी सवाल इस हवाले से, आपको पता है ये कुछ नैब की जानिब से इस किस्म की रेफरेंसेस या केस या इस तरह के नोटिसेस कोई नई चीज़ नहीं है। आपके दौरे हुकूमत में भी आपके ओपोनेंट्स को, आपके मुखालफीन को ये केसेस भी, रेफरेंसेस भी, गिरफ्तारियां भी, जेलें भी भुगतनी पड़ी। और इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे कि ये क्लिनजिंग हो रही है। सो हाउ डज इट फील टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस नाउ? देखिए, मेरे वालिद साहब हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके थे 96 टू 99। जब मुझे चीफ मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफर की तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, और अभी काफी बीमार हैं, ट्रीटमेंट के लिए गए, कि ये ना लो क्योंकि एक दिन यही होगा। ये इमरान खान की बात नहीं है, ये साइकिल पाकिस्तान में बहुत पहले से रह चुका है। और मैंने उनको वही बताया, और ये फरवरी 2020 की बात होगी, 1 या 2 फरवरी की, क्योंकि मुझे 5 फरवरी 2020 को ये मिला। तो मैंने नोटिफिकेशन जो है वो मेरी हुई, तो मैंने उनको भी ये कहा जो मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमने काम करना है। हम बुज़दिलों के लिए नैब के डर से या किसी और अकाउंटेबिलिटी के इदारे के डर से या इस डर से कि आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है वो आपके साथ क्या होगा, हम काम रोक नहीं सकते। अब किसी ने उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, नहीं करनी, ठीक इंक्वायरी करनी है, नहीं करनी, ये उनका सवाबदीद है। किसी के साथ ठीक हुआ है और उनकी सही अकाउंटेबिलिटी हुई है तो बिल्कुल ठीक है। किसी के साथ नहीं ठीक हुआ तो वो जिसके साथ भी नहीं हुआ उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन जो मुझे डर है, जिस वजह से मैं ये बात ओपनली कर रहा हूं, एंड आई एम ग्लैड कि आपने मेरे से ये सारा कुछ पूछा, वो ये कि अगर मेरी तरह कुछ और लोग हैं जो कि कभी सियासत में आने का सोच रहे हैं तो उनको इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। एक दिन तो आएगा ना कि कोई जो है वो ये इंक्वायरीज अगर करेगा तो सही नियत से करेगा। बीच में अगर हम में से कुछ लोगों को भुगतना पड़े, इफ वी नो कि हमने 100% नहीं 110% ईमानदारी से काम किया है, देन गुड फॉर अस। राइट। और एक मुल्क में अगर एक मुल्क में अकाउंटेबिलिटी विक्टिमाइजेशन के लिए होती है, उसमें सिर्फ अफसोसनाक बात यह है कि जिसने ठीक किया और जिसने ठीक नहीं किया, हर किसी को एक ही ब्रश से जो है वो रंगा जाएगा। अफसोसनाक बात है, लेकिन शायद ये हमारे डेवलपमेंट के सफर जो है वो उस पे ये जो है वो मौका आना ही पड़ता। राइट, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर झगड़ा साहब के आपके मुखालफीन ने भी यही कुछ भुगता, और अभी इस वक्त जो है ये इसी साइकिल की जद में जो है वो आप आए हुए हैं। एक वक्त था इमरान खान साहब इसको खुद स्टीयर कर रहे थे और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जी उनके तो कंट्रोल में ही नहीं था, सब कुछ जो है उस वक्त के साबिक आर्मी चीफ जो है उनके हाथ में था कंट्रोल सारा। बट मुझे अब बताइए, अब आगे वे फॉरवर्ड की बात जहां पर आती है, पाथवे क्या बनेगा, किस तरह से आपकी जमात, और चूंकि आपने भी जिस तरह से कहा कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं आपकी जमात के साथ जो सलूक बरता जा रहा है, ऐसे में किस तरह से आपकी जमात रीच आउट करेगी दीगर सियासी जमातों को, बशमूल वो जमातें जिनको आप लोग कहते थे कि जी ये चोर चोर हैं, और उनके साथ बैठेगी, को एग्जिस्ट करने पे आप बिलीव रखती है आपकी जमात?
علینا آپ نے جو پہلی بات کہی نا، تھوڑا سا اس کو میں دوسرے کویسچن کے ساتھ لنک کرتے ہوئے، مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیسز ایسے ہوتے ہیں کہ سب کو موقع ملتا ہے یہ کہنے کا. نواز شریف کی بات لے لیں، آئی وش کہ ان کا احتساب ہوتا جو 93 کا موٹر وے اسکینڈل ہے، جہاں پہ کہتے ہیں کہ 300 ملین ڈالر کے کک بیکس دیے گئے. زرداری صاحب کی بات لے لیں، آئی وش کہ ان کا احتساب ہوتا اس سرے پیلس پہ جو انہوں نے مانا نہیں تھا لیکن جو پھر فیکٹ ثابت ہوا. ہم وہ کرائمز وائٹ واش کر دیتے ہیں، اور اگر وہ غلط ہیں تو پھر جس نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے اس وقت میں ان کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے. لیکن جب ہم وہ وائٹ واش کر دیتے ہیں تو یہ بیانیہ بنانے کے لیے سب کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کہیں کہ میرے ساتھ بھی غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سائیکل سے ہمیں نکلنا پڑے گا. یہ کریڈیبلٹی ملک کی بار بار جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ تیمور جھگڑا بول رہا ہے، یہ صرف عمران خان کا ایک سپاہی نہیں بول رہا، میرے پاس انڈیویجولی بھی بولنے کا حق ہے. اب وے فارورڈ کی آپ نے بات کی، کیسے طے کیا جائے گا؟ وے فارورڈ صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ بالکل ہمیں ہر جماعت سے بات کرنی چاہیے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ الیکشنز ایسے ہوں جن کو سب مانیں. کیونکہ اگر سب نہیں مانیں گے، اور یہ بات آپ کو بھی ریز کرنی چاہیے، اور میں دیکھتا ہوں آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ریز کرتی ہیں، اگر یہ بات سب نہیں ریز کرتے تو ایک اور سائیکل ہوگا. آج نہیں تو سال بعد ہارنے والا کہے گا کہ یہ دیکھیں کیا ہوا تھا. بٹ جگرا صاحب، چونکہ آپ کی جماعت کا ایک وہ جو اینٹی اسٹیٹس کو ایک نیریٹو تھا، کرپشن کا خاتمہ کرنا تھا، تمام سیاسی جماعتوں سے اور نہ صرف سیاسی جماعتوں سے، آپ نے اداروں سے بھی بہت بڑے ایک ٹسل میں آپ آ چکے ہیں. آپ کی جماعت اس وقت مشکل حالات سے باہر نکلنے کی کیا یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہے، یا واقعی میں تحریک انصاف نے کوئی سبق سیکھا ہے اینڈ دے وانٹ کہ کو ایگزسٹ کیا جائے، الیکشنز کی طرف جایا جائے، سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے؟ نہیں، سبق ہر کوئی ہر وقت سیکھتا ہے. تو سیکھ لیا تحریک انصاف نے. ہمیں جو ہے وہ کبھی کبھی انڈیویجول سے بھی بات کرنی چاہیے. ساری پارٹی کا موقف ایک جیسے بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کنسسٹنٹ تھی اور ہے، سب سے زیادہ جو چینج اورینٹڈ لوگ ہیں نا، وہ پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں. میرا خود ایک کارپوریٹ کریئر تھا، کیوں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آیا، کسی روایتی پارٹی میں نہیں. یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، یا پی ٹی آئی میں بھی جو ہے وہ روایتی سیاستدان بھی ہیں. لیکن یہ تو مجھے گارنٹی تھا کہ باقی جو ساری پارٹیز ہیں اور باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو پاکستان کے سٹیٹس کو میں ملی ہوئی ہے. تو اگر ایک پارٹی میں ہوپ ہے کہ وہ پاکستان کے سٹیٹس کو بدلے، وہ پی ٹی آئی میں ہے. وہ تب بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے. اور جو پچھلے 16-18 مہینے کے واقعات نے ثابت کیا ہے جی، وہ یہ ثابت کیا ہے کہ اور بھی ضروری ہے کہ یہ جو مسئلے پی ٹی آئی حل کرنے آئی تھی یہ ہم واقعی حل کریں. شاید اس وقت کلینزنگ اپوزیشن میں ہو رہی تھی، اور شاید پچھلے 5-6 مہینے میں کلینزنگ پی ٹی آئی میں ہوئی ہے. اور انشاءاللہ امید مجھے یہ ہے کہ ایسے پارٹی ابھرے گی جو کہ ایکچولی اب آگے بولڈلی کام کر سکے گی. رائٹ. امید مجھے اس ہے کہ فی الحال یہ کانفیڈنس پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ پاکستان کی عوام ڈسپلے کر رہے ہیں. رائٹ. اور اتنی زیادہ اسٹیٹ کوئیشن کے باوجود کسی پارٹی کا اتنا پاپولر ووٹ بینک نہیں رہا ہوگا. I was mentioning this earlier as well. جو سرویز کرائے جا رہے ہیں، جو عوامی سروے سامنے آ رہے ہیں، اس میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقبولیت ضرور ہے. لیکن جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سب کو وے فارورڈ کے لیے سب کو ساتھ مل کر ہی ملک کو آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، تو کو ایگزسٹنس پہ ضرور بلیو کرنا ہے. اور آپ نے یہ بات بھی درست کہی، اور اچھی بات ہے کہ اگر سیکھا جائے ماضی کے کوئی ایکشن سے، اس سے کوئی اپنے لیے ایک کنکلوژن ڈرا کیا جائے، یا اس سے کوئی سبق اس سے ڈرا کیا جائے، اور اس کو ملک کی بہتری کے خاطر سب کو اگر آگے لے کر ساتھ لے کر جو ہے وہ چلنے کی بات کی جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ جگرا صاحب، بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے اور اس حوالے سے ورنہ گفتگو کو آگے بڑھاتے. بٹ گڈ تھنگ از کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور جھگڑا صاحب، جن کو آج ہی جو نوٹس سرو کیا گیا نیب خیبر پختونخوا کی جانب سے کووڈ کے دوران جو فنڈز ایمبیزلمنٹ کی بات آتی ہے، جہاں پر سامان کی خریداری میں خرد برد کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ جواب دیں گے. انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور وہ کل نیب میں اس حوالے سے ضرور پیش ہوں گے. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.